बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हक न्यूज़ की रमज़ान ट्रांसमिशन में प्रोग्राम जमाल रमज़ान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। रमज़ान मुबारक के दूसरे अशरे का आगाज़ हो चुका है और हमारे आज के इस प्रोग्राम का उन्वान है अशराए मग़फ़िरत। और इस उन्वान पर हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मुमताज़ आलिम दीन और एक रूहानी शख्सियत अल्लामा सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब। शाह साहब, हम आपके मशकूर हैं कि आपने मेहरबानी फरमाई और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हुए। और रोज़ाना की तरह आज स्टूडियो में शाह साहब के साथ एक सना खां भी मौजूद हैं जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, मोहम्मद उस्मान गुलतारफ़ नक्शबंदी साहब, जो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ते हैं। साहबजादा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकाला और आज के इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ फरमा हुए। गुफ्तगू का आगाज़ हम क़िबला शाह जी से करेंगे कि आज का ये जो हमारा मुआशरा है, इसमें अब देखते हैं कि हर तरफ हमें नज़र आता है कि लोग मायूसी का शिकार हैं, लोग परेशानियों में हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से हमें इस बात की तरफ रहनुमाई मिलती है कि जब किसी माशरे में गुनाह ज़्यादा हो जाते हैं तो ये गुनाह भी परेशानी, उदासी और मायूसी का सबब बनते हैं। तो शाह साहब, आप ये बयान कीजिए कि जब इंसान गुनाह की वजह से मायूसी का, उदासी का, बेचैनी का शिकार हो जाए तो इसका नुस्खा क्या है, इसका इलाज क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हक न्यूज़ का क़िबला शाह जी आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आपने एक बार फिर मुझे यहाँ अपनी सोबत में बैठने की तौफ़ीक़ अता की। तो अब आपने जो सवाल किया है, तो मैं इस सवाल के जवाब में हज़रत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का एक वाक़या कोट करूँगा कि एक शख्स आया हज़रत मौला अली के पास और आके रोते हुए अर्ज़ करता है कि या मौला, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। तो हज़रत अली पाक ने फरमाया कि क्यों टेंशन में हो? उसने कहा कि जी मैं गुनाहगार इतना बड़ा हूँ कि दुनिया के कामों में भी बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन है और जहन में ये भी आता है कि अल्लाह ताला पता नहीं मुझसे राज़ी होगा कि नहीं होगा, मैं तो इतना ज़्यादा गुनाहगार हूँ। हज़रत अली पाक ने उसके सामने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर आयत करीमा का वो हिस्सा तिलावत फरमाया कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, कि तुम तौबा करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा, और जब तौबा करोगे अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा जब कबूल फरमाएगा तो दुनिया के सारे गम भी तुमसे दूर फरमा देगा। अल्लाह ताला तुम्हें सुख चैन अता फरमा देगा और तुम्हारे जितने भी बिगड़े हुए काम हैं वो सारे अल्लाह खुद ही संवार देगा। आप ये फरमा कर चले गए, घर गए। तो कुछ वक्त के बाद हज़रत मौला अली बाहर तशरीफ़ फरमा हुए तो देखा वो बंदा वहीं पे बैठा हुआ रो रहा था। आपको बड़ा जलाल आया। आपने फरमाया क्या कर रहे हो? उसने कहा कि जी मैं रो रहा हूँ और परेशान हूँ। आपने कहा क्यों रो रहे हो? उसने कहा जी मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं अल्लाह ताला माफ़ करेगा कि नहीं करेगा। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा सुर्ख हो गया। आपने फरमाया कि अब तू और गुनाह कर रहा है, जो अल्लाह की रहमत से मायूस हो रहा है। वो रब तो इतना करीम है, वो रब इतना बख्शने वाला है कि जब उसकी बारगाह में कोई बंदा सिर्फ सोच लेता है कि मैं गुनाहगार हूँ और अल्लाह की बारगाह में आकर फरियाद करने वाला हूँ, तो अल्लाह उस सोच के वक्त की उससे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त उम्मीद की शमा दिल में जलाकर अल्लाह की बारगाह में आके तौबा इस्तग़फ़ार की जाए, और इसके लिए बड़े बेहतरीन कलिमात अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमा ला ज़ंब लहू, कि जिस शख्स ने गुनाहों से तौबा कर ली गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। अल्लाह पाक ने उसको इतना जो है वो दर्जा अता फरमा दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि उम्मीद के साथ, यकीन के साथ अल्लाह की रहमानी वाली सिफ़त के सामने सर झुका दिया जाए, इस उम्मीद के साथ कि मैं आऊँगा, मुझे मेरा रब जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है मुझे माफ़ फरमा देगा।
تو اسی لمحے اس کے دل اسے گواہی دے گا کہ اب سکون کی دولت تمہیں مل گئی ہے۔ صحیح شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اور علامہ اقبال علیہ رحمہ آپ نے جو ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اور پھر یہ جو ایام ہیں رمضان المبارک کے، اور بالخصوص کا دوسرا عشرہ، اس میں تو جو بھی اللہ کریم کی رحمت کو آواز دیتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی جولی پھیلاتا ہے، رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، تو رب کائنات اپنے بندے پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ شاہ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت معاشرے میں یہ کورونا وائرس کی وجہ سے ایک بے چینی ہے، اور لوگ پریشان ہیں، لوگوں کے روزگار بھی تباہ ہیں، اور طرح طرح کے مسائل اس وقت لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو ان حالات میں یہ جو استغفار ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ قبلہ شاہ جی، یہ جو وقت ہے نا، یہ واقعی اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے، مسلمانوں کے لیے امتحان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو وبائی امراض ہوتے ہیں یہ مومنوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، کفار کے لیے زحمت ہوتے ہیں، اگر ہم صبر کریں۔ اس وقت اگر ہم نے صبر کا دامن تھام لیا اور ہم نے اللہ کی رحمت کی طرف اپنی آنکھ لگا لی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں نواز دے گا۔ میں تمام سننے والوں کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ آپ پریشان ہونے کے بجائے یقین اپنے اندر پیدا کریں۔ پتہ ہے پریشانی کا اس وقت نقصان کیا ہے؟ اس وقت پریشانی کا نقصان سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم امیون سسٹم ہمارا اندر سے کمزور ہو رہا ہے۔ سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بندہ فکروں میں گر جاتا ہے، پریشانیوں میں، ٹینشنوں میں جو ہے وہ دب جاتا ہے، تو اس کے اندر قوت مدافعت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ تو ایک میرے نظر سے مضمون گزرا کہ ہاؤ وی کین امپروو اور امیون سسٹم وداؤٹ اینی فوڈ، ہم خوراک کے بغیر کیسے اپنا اندر کا امیون سسٹم اچھا کر سکتے ہیں، قوت مدافعت کو بڑھا سکتے ہیں، اندر جو آرمی ہے اسے صحیح الرٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بندہ مطمئن ہوتا ہے نا، سکون میں ہوتا ہے، اندر سے یقین میں ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود ہی اس امیون سسٹم کو خود ہی طاقتور بنا دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن مجید جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پہ اترا، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ جو توبہ کا درس دیا، وہ ہمارے دل کے جو زنگ ہے اس زنگ کو اتارنے والا ہے۔ تو جب ہم توبہ کریں گے، تو جیسا میں نے شروع میں ایک واقعہ بیان کیا، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان جس وقت توبہ کرتا ہے تو توبہ کے ساتھ اس کے گناہ کا بوجھ اس سے ہٹ جاتا ہے، اور اللہ اسے ہلکا پھلکا فرما دیتا ہے۔ توبہ کریں، اس سے آپ کا امیون سسٹم بھی تیز ہوگا، توبہ کریں آپ کو اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گا، توبہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی صحت بھی عطا فرمائے گا، اور آخری جملہ کہ توبہ کریں، اللہ اس توبہ کی برکت سے آپ کو کورونا کی بیماری سے بھی نجات عطا فرمائے گا۔ گویا جو انسان کا اندرونی مدافعتی نظام ہے، اس کی مضبوطی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو قلبی سکون حاصل ہو، اور قلبی سکون کے حصول کے لیے اللہ کا ذکر، اس کی بارگاہ پہ توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شاہ جی آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ابھی وقت ہوا ایک نعت شریف کا، اور آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب۔ تو سادہ صاحب آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ اے رسول امی، اے رسول امی، خاتم المرسلین، اے رسول امی، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے کہ دائے اپنا، بس دے کو یقین ہے کہ دائے اپنا، بس دے کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں،
تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ یہاں صاف سے خود سجایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ یہاں صاف سے خود سجایا تجھے، اے دل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے ذل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی۔ انتہائی خوبصورت شعر، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब। सैयद नफीस हुसैनी मरहूम का कलाम आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में सुनाया। नाजरीन, अभी प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और मुख्तसर से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। रमज़ान मुबारक का दूसरा अशरा है और हक न्यूज़ टीवी की रमज़ान ट्रांसमिशन में आज हमारा उन्वान है गुफ्तगू का अशरा मग़फ़िरत, और हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं सैयद दिलावर हुसैन शाह साहब और साहबजादा मोहम्मद उस्मान गुलतारफ नक्शबंदी। वक्फे से पहले शाह साहब ने इस्तिग़फ़ार की अहमियत को बयान किया, और बिलख़ुसूस मौजूदा हालात पे जब लोग कोरोना की वजह से, दूसरे मसाइल की वजह से परेशानी का शिकार हैं, तो इसमें इस्तिग़फ़ार की अहमियत क्या है, शाह साहब ने इस हवाले से हमारी रहनुमाई की। अब शाह साहब से ही गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। शाह जी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार और तौबा की अहमियत को बयान किया, और हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पर कई अहादीस भी मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में किस तरह तौबा की अहमियत को बयान किया? शाह साहब, बहुत सारी आयत हैं, उनमें से एक आयत का इंतखाब हम यहाँ पे करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाओ, अल्लाह की तरफ सफ़र शुरू करो। तौबतन नसूहा, पक्की पक्की सच्ची सच्ची, या तवज्जो हासिल करो या तौबा करो, दोनों मफ़हूम है। तौबा का माना तवज्जो भी है। यहाँ पे मुफस्सिरीन इकराम ने बहुत ही ज़बरदस्त तफसीर लिखी है। उनमें से अल्लामा काज़ी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला लिखते हैं कि देखें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने बिलखुसूस मोमिनीन को अपनी मोहब्बत भरी सदा से, जो कुरान की सदा पुकारा है, यानी अल्लाह पाक मुसलमानों को बड़ी मोहब्बत से पुकार रहा है, आवाज़ दे रहा है अल्लाह। जैसे बिला तमसील मिसाल, इंसान की माँ देख रही हो कि बच्चा कहीं दूसरी तरफ जा रहा है तो बड़े प्यार से वो आवाज़ देती है कि बेटा इधर आ जाओ, ठीक है। बिला तमसील मिसाल, रब ताला तो वो ज़ात है जो 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात।
اللہ فرماتا ہے یا ایھوالذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو ایمان والو، اے لوگو جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اے لوگو امت مصطفیٰ کے لوگو، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو کیوں کہا اللہ کی طرف آ جاؤ؟ اس لیے کہ اللہ خود کہنے والا ہے، اپنی بارگاہ کی نشاندہی کرنے والا ہے، اپنی ذات کی طرف بلانے والا۔ کیوں؟ اس میں اس آیت میں یقین موجود ہے، اس آیت میں رحمت موجود ہے، اس آیت کے اندر حوصلہ موجود ہے، اس آیت کے اندر کامیابی موجود ہے کہ اللہ خود بلا رہا ہے۔ معنی کیا ہوا؟ جب اس کی بارگاہ میں آؤ گے، جو بلانے والا ہے، جس کے لیے بلا رہا ہے، اس کی آواز سن کے آؤ گے، اللہ خود تمہیں نواز دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں اس بارے میں، ایک حدیث میں کوٹ کروں گا، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کے بات کی، واللہ، اللہ کی قسم، لاستغفر اللہ فی الیوم، ایک جگہ فرمایا کہ اکثر من 70 مرہ، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ معنی کیا ہوا؟ معنی چیدارت، معنی یہ ہے شاہ صاحب، ناظرین کے لیے یہاں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ذات ہیں جن کے بارے میں گناہ کا سوچنا بھی محال ہے۔ سائے، جو سایہ نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، رحمت کا سایہ، ویسے وہ سایہ نہیں تھا، رحمت کا جو نام ہے، نام سے بھی گناہ نہیں گزرتا، گناہ کا دور دور تصور بھی نہیں ہے، لیکن تصور توبہ اتنا محبوب تصور ہے، توبہ کا عمل اتنا محبوب عمل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ مجھے توبہ سے پیار ہے، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ معنی کیا ہوا کہ توبہ صرف گناہوں سے بچنے کے لیے، گناہوں سے معافی کے لیے نہیں کی جاتی، توبہ اللہ کے قرب کے لیے بھی کی جاتی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت مبارکہ تھی، ہم اگر یہی اپنا لیں۔ اور ایک اور جگہ پہ حضرت علامہ حسن بصری، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو بندہ توبہ کو اپنا شعار بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اس کی دعا کبھی رد نہیں۔ جی شاہ جی، گناہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ کا تعلق ہوتا ہے حقوق اللہ کے ساتھ، جی اور کچھ کا تعلق ہوتا ہے حقوق العباد کے ساتھ۔ جی جن گناہوں کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ان میں تو ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اس کی رحمت پر ہمیں امید اور یقین ہے کہ اللہ کریم اگر صدق کے دل سے توبہ کی جائے، استغفار کی جائے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن وہ گناہ جن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، ان کی جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اس کے لیے کیا شرطیں ہیں، وہ توبہ کس طرح کی جاتی ہے؟ قبلہ شاہ جی، یہ بات ناظرین کے سننے والی ہے کہ توبہ کا تعلق جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں جس وقت ہم جاتے ہیں تو ہمیں ایک ویزے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ ویزا ہے انسانیت کا۔ داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ تم لوگوں کے حقوق پورے کر لو، ارد گرد کے لوگوں کو خوشی دے دو، ارد گرد کے لوگوں کو اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے عمل سے بچا لو، تکلیف نہ دو، انہیں محروم نہ کرو، اللہ نے جو حقوق فرض کیے انہیں دو۔ تم بندوں کو حقوق دو گے، اللہ اپنی ذات تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ تھوڑی سی کلاسیفیکیشن ہے، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں لڑتے ہیں، جو گھر میں دعا کرنے والی ہے، جو گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، اور فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ اور ہماری گھر والی ہم سے پریشان ہے، بد اخلاق ہیں، ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں، ہم قطع تعلقی کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ہم دل دکھاتے ہیں، ہم زمین غصب کرتے ہیں، ہم اپنی بہن کی جائیداد لکھوا لیتے ہیں، ہم طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، سارے انسانیت کے دل دکھا کے، زخمی کر کے، جہاں پہ رب رہتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان سب کو ناراض کر کے ہم مسجد میں چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم اس چیز پہ بھروسہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ دوسرا عشرہ آئے گا تو ہم توبہ کر لیں گے۔ یہاں پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص تھا، وہ بڑا غصے والا تھا، وہ گھر آیا تو نمک تیز تھا سالن میں، اسے بڑا غصہ آیا۔ اچھا، غصہ جب آیا نا
تو اسے اللہ پاک نے خیال بھی عطا فرما دیا کہ میں آج اپنی بیوی کو غصہ کروں گا تو اگر میری بیٹی ہو اور میرا داماد ہو، میری بیٹی سے سالن میں نمک زیادہ ہو جائے اور پھر میرا داماد غصہ کرے تو میرا کیا رویہ ہوگا، یا غصہ کرنے والا ہوگا تو میں کیا چاہوں گا، غصہ کرے یا نہ کرے۔ پھر اس کے دل میں خیال ہے کہ یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، یہ بھی میں بھی کسی کا داماد ہوں۔ اس نے یہ سوچ کے اسے معاف کر دیا، اور کچھ عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کون سا عمل کام آیا، کہنے لگا کوئی عمل کام نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نے اپنی بیوی کو معافی دی، میں نے تجھے معافی دی۔ تو توبہ کا گہرا تعلق ہے حقوق العباد کے ساتھ، کہ جس انسان کو روحانیت چاہیے، روحانیت کی ابتدا انسانوں سے ہوتی ہے۔ اور آخری جملہ کہ جو بندہ کسی بندے کو ناراض کرتا ہے، جملہ پھر کہنے لگا ہوں، جو بندہ کسی بھی بندے کو ناراض کرتا ہے وہ اکیلا نہیں ناراض ہوتا، ساتھ اس کا رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ شاہ جی ایک آخری سوال کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ جو ہمارے حالات ہیں، آپ نے بھی یقیناً معاشرے میں اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ گناہ کرتے رہتے ہیں سارا سال، اور ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن سب کا خیال یہ ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے تو اللہ کریم ہے، وہ اس مبارک مہینے کا صدقہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یقیناً یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے، تو کہ اللہ کریم بھی ہے، رمضان شریف کا مہینہ بھی ایسا ہے کہ اس میں جو بھی معافی مانگتا ہے اللہ کرم نوازی فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ سوچ کر سارا سال نیکیاں گناہ کرتے رہنا کہ ہم یہ گناہ کرتے رہیں گے تو رمضان شریف میں معافی مانگیں گے تو اللہ معاف کر دے گا، یہ سوچ کیسی ہے؟ اس سوچ کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور شاہ صاحب ہمارا جو موت کے اوپر جو یقین ہے نا وہ نہیں ہے۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ ٹمارو نیور کمز، کل نے کبھی نہیں آنا۔ شیخ سعدی نے فرمایا تھا یہ کل نے کبھی نہیں آنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے بھی یہی ثابت ہے کہ موت کی فکر۔ شاہ جی ہمیں موت کی فکر بالکل ہمارے دلوں سے نکل گئی ہے، ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ اگر ہو تو ہمیں کیا ہو کہ ہر لمحہ موت ہمارا تعاقب کر رہی ہے، ہر لمحہ۔ آج ہم رات کو سوئیں گے تو ہمیں نہیں پتہ صبح جاگیں گے کہ نہیں جاگیں گے، صبح ہو رہی ہے تو رات کا نہیں پتہ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جب موت کی جو ایک فکر ہے یا عقیدہ آخرت ہے یا عقیدہ موت ہے، اس سے ہم بالکل ناآشنا ہو گئے ہیں، تو پھر یہ ٹریول شروع ہو گیا رمضان کی طرف۔ یہ انتہائی گمراہی اور جہالت ہے۔ اور دوسرا جو آپ کے سوال کا ایک پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم اللہ کی رحمت پر اور معافی پر، اللہ معاف کرنے والا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتے رہو، اور عارفین نے اور طریقت کے لوگوں نے اسے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ اگر گناہ تو وہ ہوتا ہے جو کہ بھولے سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے۔ ایک بندے کے ذہن میں ہے کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو ذہن میں رکھ کر اس کو یاد ہے گناہ کرنا، وہ گناہ کبیرہ نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ در کبیرہ گناہ ہے۔ جہاں پر کسی کبیرہ گناہ کو 4 دفعہ توبہ کرنے سے اس کو معافی ملے گی، رونے سے اسے معافی ملے گی، وہاں طریقت کے لوگ لکھتے ہیں 70 دفعہ روئے گا شاید پھر اللہ اسے معاف فرمائے۔ تو کبھی ذہن میں یہ رکھ کے تو اپنا گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات مغفرت والی ذات ہے۔ اب اسے یاد بھی ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اللہ کے اوپر پوری ذمہ داری اپنی طرف سے ڈال رہا ہے کہ اب تو نے معاف کرنا ہے، میرا کام ہے گناہ کرنا، تیرا کام ہے معاف کرنا۔ کتنا بڑا جو ہے وہ گستاخ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے محفوظ رکھے۔ شاہ صاحب آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس مسئلے کی سنگینی کو واضح کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ابھی چونکہ وقت بالکل مختصر رہ گیا ہے اور ہم نے صاحبزادہ محمد عثمان گل تعارف نقشبندی صاحب سے نعت بھی سنی ہے، تو اب آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سنائیں۔ میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے سر تے کرم دی چھاں، میرے لجپال رکھ دینے، میرے سر تے کرم دی چھاں،
लजपाल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने मैनू हसनैन दा सदका ओ माला माल रख देने। और शाह साहब बड़ा खूबसूरत शेर है, मेरा दिल चीर के देखो है ओ दे प्यार नल भरिया, मेरा दिल चीर के वेखो है ओ दे प्यार नल भरिया, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने मैनू कलिया ओ छड़ दे नहीं, हमेशा नाल रख देने। जदों वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, जदों भी वास्ता पाया जनाबे सैयदा दा मैं, कसम रब दी भरम मेरा, कसम रब दी भरम मेरा, नबी हर हाल रख देने कसम रब दी भरम मेरा, नबी हर हाल रख देने। मैं पंज तन पाक दा नौकर है से ले मेरे आका, मेरे सिर तो मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने, मेरे सिर तो हर एक मुश्किल हमेशा टाल रख देने। और मगता है ज़िया मंगता दे दरदा, ज़िया मंगता दे दरदा, बड़े आली शहशाने, ओ महरम ने मेरे दिल दे, ओ महरम ने मेरे दिल दे, मैनू खुशहाल रख देने, मेरे सिर ते करम दी छां, मेरे लजपाल रख देने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले बैत की बारगाह में मनक़बत शरीफ पेश की। अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़तों में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। शाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, तशरीफ़ लाए और हमें ग्रां क़दर कलिमात से नवाजा। अल्लाह करीम हम सब को अमल पैरा होने की तौफीक नसीब फरमाए और इस मुबारक महीने की साथों से सही मानों में नफ़ा उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन,
ابھی پروگرام کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.